अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ़ताब रऊफ़ है। आज का हमारा टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसका मतलब होता है जज्बात की ज़हानत। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और प्रोफेशनल लाइफ में हर वक्त हर लम्हा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस का सामना होता है। हम किसी से मिल रहे होते हैं, हम किसी को देख रहे होते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा कोई भी अमल इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर नामुकम्मल है। तो कुछ लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस मज़बूत होती हैं, कुछ लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस वीक होती हैं, कुछ लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस एक मीडियम लेवल पे होती हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी टाइप्स हैं, वो कौन सी आर्मीज़ हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि जिनके ऊपर हम काम करके अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और सोशल लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। नंबर वन इसके अंदर जो टाइप है वो मूड्स इंटेलिजेंट है। मूड्स का मतलब आपका जो अप एंड डाउन है, आपका डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मिजाज एक जैसा नहीं रहता। आप डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो डील कर रहे होते हैं लोगों को। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो इमोशनल एक कॉर्नर है दूसरे लोगों के लिए, वो इतना बिल्डअप नहीं होता, या उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से आपके मूड्स अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते हैं। तो मूड्स के ऊपर काम किया जाता है, ये एक हैबिट्स हैं, इसको बनाया जाता है। कभी हैप्पी मूड्स होता है, कभी आपका सैड मूड होता है, कभी आपका एंग्री मूड होता है, कभी आप गुस्से का इजहार करते हैं, कभी आप खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि आपकी ये जो इंटेलिजेंस है कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने मूड को अच्छा बना सकते हैं, कौन सी वो आदतें हैं, कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं, या कौन से वो लिसनिंग कंटेंट है जिसको सुनकर या देखकर हम जो है अपने मूड्स को अच्छा कर रख सकते हैं। नंबर टू पे जो हमारे पास टाइप आती है वो एंगर इंटेलिजेंस है। एंगर का मतलब होता है नाराज़ होना, गुस्सा करना। देखें, गुस्सा तो ठीक ही नहीं होता इंसान की सेहत के लिए। गुस्सा पी जाना चाहिए, गुस्सा पीने के लिए भी एक आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई गुस्सा नहीं पी सकता। इसलिए कहते हैं कि जब आपको गुस्सा आया हो तो अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हैं तो आप बैठ जाएं। तो जो ये एंगर मैनेजमेंट है आपकी, ये जो इंटेलिजेंस है नाराज़गी की, इसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं। जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको मिलना है, आपको माशरे के अंदर रहना है, आपको उन लोगों को फेस करना है, आप उन लोगों से भाग नहीं सकते, तो किस तरह से आप जो है उनसे मिलें कि आपका जो एंगर है वो उसका इजहार ना हो सके, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बैलेंस रहें, आपके वर्ड्स आपका साथ दें। तो इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि ये भी एक इंटेलिजेंस है हमारी, ये भी एक आर्मी है हमारी बॉडी की, हमारी ज़ात की, कि हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और किन लोगों से मिलकर हम अपनी एंगर इंटेलिजेंस को और बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं तो आपकी एंगर इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाती है। कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपकी जो एंगर इंटेलिजेंस है वो कम हो जाती है। कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये आपको चूज़ करना है कि आप किन लोगों से बात करेंगे तो आपकी एंगर इंटेलिजेंस जो है वो नाराज़गी का जो एक पूरी मैनेजमेंट आपके अंदर चल रही है, किससे नाराज़गी है, क्यों नाराज़गी है, और अगर वो आपसे कोई नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है, इसको जानने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये आप बेहतर जानते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन कितनी अहमियत रखता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं तो फेयर इंटेलिजेंस है, डर। देखिए, डर जो है वो अच्छा है। डर किसी इंसान की तेज़ी को लगाम डालने के लिए बहुत अच्छा है। किसी इंसान को चढ़ी होती है ना कि मैं फ़ौरन ये काम कर लूँ, तो वहाँ तक तो डर ठीक है, वो उसको लगाम डालता है, वो एक उसको स्पीड ब्रेकर का काम करता है कि नहीं, आपने इतना आगे नहीं बढ़ना। डर भी अल्लाह की तरफ से देखा जाए तो एक रहमत है, एक नेमत है अगर देखा जाए तो। लेकिन एक ऐसा डर कि जो आपकी सेल्फ़ इस्टीम को, जो आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को लो कर दे, ख़त्म कर दे, वो बहुत ख़तरनाक है।
وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. وہ ڈر ایسا ہے جو ریلیٹیوز کی طرف سے ڈر آتا ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے چاچے کے, تائے کے, پھپھی کے, ماموں کے بیٹے کے ساتھ سے آگے نکلنا ہے. اس کا آپ کا کمپٹیشن اس کے ساتھ چل رہا ہے. اگر آپ کے میٹرک میں اتنے اچھے نمبر نہیں آئے تو آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکو گے, آپ کی شادی نہیں ہوگی, آپ کچھ کر نہیں سکو گے. تو یہ جو ڈر ہوتا ہے جو لوگ اور معاشرہ ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے, ایک بچے کے دماغ میں ڈالتا ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کو بہت اسٹرانگ کریں. خیر یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا. تو فیئر جو ڈر ہے, ڈر انسان کو انسان جتنا مرضی ذہین ہو, ٹیلنٹڈ ہو, لیکن اگر اس کی فیئر انٹیلیجنس اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا, وہ کوئی بھی کامیابی اپنی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتا. تو اصل جو کمپٹیشن ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جس نے اپنے فیئر انٹیلیجنس کو فتح کر لیا, اس نے آئی تھنک اپنی 50% جو نفسیات ہے اس پہ اپنی فتح حاصل کر لی, وکٹری حاصل کر لی. تو سب سے بڑا جو دنیا کے اندر جو لوگ ڈراتے ہیں نا انسان کو, لوگ اس لیے نہیں ڈراتے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے. لوگ اس لیے آپ کو ڈراتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں کر سکتے وہ کام. لوگ ہمیشہ آپ کو اس کام کے لیے ڈرائیں گے جو کام وہ خود نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کیسے کر گیا اور میں نے کیوں نہیں کرا, کیونکہ ان کو اپنے ضمیر کا ان کو جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی آپ کو بول رہا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اٹ مینس کہ وہ آپ کو نہیں بول رہا, وہ اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ اگر یہ کر گیا تو میں اپنے آپ کو کیسے جواب دوں گا. تو جو فیئر انٹیلیجنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمارے اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں آئی تھنک نہیں پڑھایا جا رہا. ہم ایک سلیبس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جی پی اے لینا ہے کیسے اور اپنے گریڈس کو کیسے اپ لانا ہے. بٹ جو فیئر ہے, جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر طرف لوگ فیئر کا شکار ہیں, کسی نہ کسی صورت میں فیئر کا شکار ہیں. کسی کو ایجوکیشن کا فیئر ہے, کسی کو گھر کا فیئر ہے, کسی کو اپنے روزگار کا فیئر ہے. کوئی ڈرا ہوا ہے کہ میں لائف میں آگے نہیں بڑھوں گا تو میرا کیا ہوگا, مجھے رشتہ دار کیا بولیں گے, مجھے میرے دوست احباب کیا بولیں گے. تو یہ جو فیئر ہے, اپنے اوپر کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے بھی فیئر آپ کے اوپر ہیوی ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے تمام جو چینلز ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. ان تمام چینل کے ذریعے جو شیطان ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ 100% انٹر ہو سکتا ہے اور آپ کی سوچوں کو جو ہے وہ ہلا سکتا ہے, آپ کے تخیلات پہ حملہ کر سکتا ہے, آپ کی جو فزیکل اسپیکٹ ہے, جو مینٹل اسپیکٹ ہے, اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو فیئر انٹیلیجنس یہ بہت ڈیپ ایک سبجیکٹ ہے, تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نیکسٹ جب ہم ٹائپ کی بات کرتے ہیں, نیکسٹ جو انٹیلیجنس آتی ہے اس میں سرپرائز انٹیلیجنس ہے. سرپرائز کا مطلب کسی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک گفٹ دینا, کسی کو کوئی اچھی بات بتانا, کوئی شاندار نیوز دینا, کوئی شاندار خبر دینا, کوئی اچھی خبر دینا, سرپرائز کرنا. یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف بری خبریں سناتے ہیں, وہ بیڈ نیوز انٹیلیجنس ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سرپرائز انٹیلیجنس ہوتی ہے, جن کی اچھی خبریں سنانے کی انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے. تو اچھی خبریں سنانے کی انٹیلیجنس پہ کام کرنا چاہیے. بری خبریں تو ہر کوئی سنا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ہماری ایک انٹیلیجنس ہے, ایک آرمی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, کہ جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, کن لوگوں کے ساتھ بات کر کر ہماری سرپرائز انٹیلیجنس جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ آتی ہے وہ گریٹیٹیوڈ انٹیلیجنس ہے. گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکر گزاری کرنا. دیکھیں لوگ کہتے ہیں صبر کرو اور اللہ جو ہے آپ کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں آپ شکر کریں. شکر کریں گے تو اس سے ہوگا یہ, ہمیشہ شکر جو ہے وہ نعمت پر کیا جاتا ہے, اور جب آپ شکر کریں گے تو پہلے نعمت آئے گی, پھر آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. تو صبر جو ہے نا وہ مشکل پہ کیا جاتا ہے. تو صبر اللہ سے مانگیں گے تو پہلے مشکل آئے گی, پھر صبر کریں گے. تو ہمیشہ اللہ سے جو ہے وہ آپ شکر گزاری کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں آئیں, اللہ کی نعمتیں آئیں. تو مشکل راستہ نہیں مانگنا چاہیے, ہمیشہ آسان راستہ مانگنا چاہیے اللہ سے, اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. آئی پرسنلی بلیو, میرا اس چیز پہ ایمان ہے اور 100% میرا فیتھ ہے اس چیز کے اوپر, کہ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ کو زندگی کے اندر آسانیاں ملتی ہیں, آپ کو ان ایکسپیکٹڈ آپ کے راستے اللہ کھولتا ہے.
وہ فوراً نہیں ہوتا. کچھ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں, ہم اچھا کیے جا رہے ہیں, بٹ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. تو ایسا نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, ایک سرٹن ٹائم فریم ہوتا ہے. کلاک آپ کی جو نیڈل ہے کلاک کی, وہ کب گھومے گی, کس ٹائم پہ آپ کو کون سی چیز دینی ہے, یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. بٹ انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے کے لیے اپنی محنت کرتے رہنا چاہیے. تو آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آپ کے لیے یہ قدرت, یہ کائنات, یہ پوری ورلڈ کی کازمولوجی آپ کے لیے راستے کھولتی جائے گی. اور یقین کریں کہ راستے کھلتے جاتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں. لوگوں کو فائدہ دینے کی آپ کی جب نیت ہوتی ہے, جب صاف نیت آپ کی ہوتی ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, تو گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کریں. آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں قدرت کی طرف سے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں, اور جو چیزیں میرے پاس نہیں ہیں یا میں جن چیزوں کی آرزو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, وہ اگر میرے حق میں بہتر ہیں تو وہ مجھے مل جائیں. اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہیں تو وہ مجھے ان سے دور رکھنا, ان کی خواہش اور آرزو میرے دل سے نکال دینا. تو یہ ایک انٹیلیجنس ہے گریٹیٹیوڈ کی. شکر گزاری کرتے رہنا, آپ شکر گزار رہیں ہر حال میں, ہر وقت, جیسے بھی حالات و واقعات ہوں. کبھی بھی کسی کو اپنا جو غم ہے, جو اپنا آپ کا درد ہے لائف کا, وہ ڈسکس مت کریں, کیونکہ لوگ جو ہے وہ تماشائی ہیں. لوگ آپ کا تماشا دیکھیں گے, لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, لوگ آپ کو حوصلہ افزائی کے ورڈز نہیں دیں گے, لوگ آپ کو ہمیشہ ڈیگریڈ کریں گے, لوگ آپ کو ہمیشہ نیچے دبانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ انسان کی نفسیات ہے, انسان ڈومیننس رہنا پسند کرتا ہے, انسان حاکمیت پسند کرتا ہے, لوگوں کے اوپر رول کرنا پسند کرتا ہے, لوگوں کے اوپر حکومت کرنا پسند کرتا ہے. تو آپ جب کسی سے کوئی بات کریں گے تو وہ ہمیشہ اپنی حاکمیت کو اوپر رکھے گا. آئدر وہ اس چیز میں اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے, وہ اس چیز کے قابل ہے یا نہیں, آپ اس سے مشورہ مانگ رہے ہیں, بٹ وہ آپ کو کبھی بھی صحیح مشورہ نہیں دے گا. تو لہٰذا گریٹیٹیوڈ کرتے رہیں, شکر گزاری کرتے رہیں کہ وٹ یو ہیو از دا بیسٹ, اور سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. نیکسٹ ٹائپ کی طرف ہم چلتے ہیں, اور وہ ہے لو انٹیلیجنس, محبت. محبت ایک ایسا ویپن ہے, ایک ایسا, میں نے ویپن کا ورڈ یوز کیا کہ ایسا ایک ہتھیار ہے, ایک ایسا اسلحہ ہے انسانی زندگی میں, ایک ایسا ایک ایلیمنٹ ہے, ایک ایسی ایک طاقت ہے لو کے اندر کہ آپ دنیا جیت سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, آپ نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی نفرت, بغض, عداوت لے کے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس سے 2 میٹھے الفاظ بول دیے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ کہیں نہ کہیں اس کی زندگی بدل دیں, اس کی دل کی دنیا کو تبدیل کر دیں. ہمارے یہاں یوزلی ہوتا ہی ہے سوسائٹی میں, ہم معاشرے کے اندر, ہمارے ریلیشن شپ میں, آئدر سوشل ہو, پروفیشنل ہو, کہ کوئی اگر ہمارے ساتھ برا کر دیتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں, اور ساری زندگی کوستے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ برا کیا ہے, تو ابھی کبھی بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نہ ملاقات کرنے کے قابل رہے, نہ یہ ہم سے ملاقات کرنے کے قابل رہا. تو ہمیشہ جو اپنے دروازے ہیں وہ کھلے رکھیں لوگوں کے لیے, ان کو ویلکم کریں, پرانی باتوں کو بھولیں, ختم کریں. زندگی بہت چھوٹی سی ہے. رات کو جب سویا کریں تو سب کو معاف کر کے سویا کریں. کسی کو دل میں یہ رکھ کے مت سویا کریں کہ اس نے مجھے معاف نہیں کیا. اپنے دل سے معاف کر دیں. دیکھیں, ایک دفعہ انسان دھوکہ کھاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ زبان سے معاف کرنے میں اور دل سے معاف کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے. آپ نے کسی کو زبان سے معاف کر دیا ہے, بٹ دل سے معاف کرنے میں آپ کو پوری زندگی لگ جائے گی. بٹ آپ اس کو ریپیٹ نہیں کریں اپنی زندگی کے اندر. زندگی کے اندر اپنے آپ کو اتنا مصروف کریں, اتنا آگے موو آن کریں کہ آپ کو ان چیزوں پہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے. لو انٹیلیجنس, کہ کس کو محبت دینی ہے, کس کو نہیں دینی, کس کو کس زمان و مقام میں, کس وضع و قطع کے اندر کتنی بات کرنی ہے, کتنی نہیں کرنی. کسی کو زیادہ محبت دے دی تو وہ اس کے اکارڈنگلی آپ کو اپوزٹ رپلائی دے گا, تو آپ ہرٹ ہوں گے, کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز, آپ کی توقعات اس سے بڑھ گئی ہیں. آپ نے اسے محبت دی ہے تو آپ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی محبت ملے. تو آپ کو وہ چیز جب ملتی نہیں ہے ریٹرن کے اندر, تو آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ہرٹ ہوتی ہیں, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ ہٹ ہوتا ہے, اور آپ پھر سیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. سیڈنس ایک الگ انٹیلیجنس ہے, پھر سیڈنس کی انٹیلیجنس میں آپ چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کو محبت دینی ہے. ہر کسی کو ہی محبت بانٹے. کوئی برا کرتا بھی ہے تو آئی تھنک آپ کا اخلاق ہے, آپ کے 2 میٹھے بول ہیں جو اس کی لائف کو چینج کر سکتے ہیں آپ کی وجہ سے, جسٹ بیکاز آف یو. نیکسٹ جو ٹائپ ہمارے پاس اس میں موجود ہے وہ جوائے انٹیلیجنس ہے. جوائے کا مطلب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا,
کہ آپ کس طرح سے اپنی لائف کو سپینڈ کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، گزارتے ہیں. ایک ہوتا ہے لائف کو گزارنا اور ایک ہوتا ہے لائف کو جینا. جو لوگ جیتے ہیں اپنی لائف کو وہ جوائے انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. جو لوگ سپینڈ کرتے ہیں، صرف گزارا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف گزارا ہی کر رہے ہیں. تو دیکھیں کہ کن لوگوں سے ملنے سے یا کن ایکٹیویٹیز کو کرنے سے آپ کی جو جوائے انٹیلیجنس ہے وہ امپروو ہو رہی ہے، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو رہی ہے. آپ کی فزیکل ہیلتھ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو اس میں ٹائپ آتی ہے وہ پرائڈ انٹیلیجنس ہے. پرائڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے اوپر کانفیڈنٹ رہ کر اپنے اوپر فخر کرنا. اچھا، فخر جو ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو جو پرائڈ ہوتی ہے نا وہ آپ کو سیلف ایگو بنا دیتی ہے، آپ کو تکبر کا شکار کر دیتی ہے. تو یہ بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. پرائڈ جو ہوتی ہے انسان کا جو فخر ہے، فخر اور تکبر میں بہت ایک پتلی سی لائن ہوتی ہے اور وہ لائن کب کراس ہو جاتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. تو پرائڈ انٹیلیجنس کہ آپ جب ایک اچیومنٹ کر رہے ہیں لائف کے اندر، آپ کو ایک چیز لائف میں ملی ہے، آپ نے اس چیز کو سکسیزفلی اچیو کیا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈگری پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی ڈپلوما ہو سکتا ہے، یا کوئی اچھی آپ نے اچیومنٹ کی ہے، اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو وہ آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور اپنی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اوپر رکھ رہے ہیں، لوگوں کو نیچے رکھ کے بات کر رہے ہیں، ان کو نیچا سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو پرائڈ انٹیلیجنس ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اندر کتنی عاجزی ہے، آپ کس طرح سے ڈاؤن دا ارتھ رہ کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم جب بات کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم ہم بات کرتے ہیں، تو ہماری دونوں جو کنورسیشن ہے وہ کس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، اپنی اچیومنٹ کو کس طرح سے بتاتے ہیں. تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت اہم جو ہے وہ پارٹ ہے اور بہت اہم آرمی ہے ہماری ایموشنل انٹیلیجنس انسانی زندگی کی. نیکسٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو شیم انٹیلیجنس. شیم کا مطلب ہوتا ہے شرم کرنا، اپنی کچھ چیزوں میں ہمارا حجاب ہوتا ہے. جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری ایک شائنس ہوتی ہے. تو ہماری جو انٹیلیجنس ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر میل فیمیل سے بات کر رہا ہے تو وہ آئی کانٹیکٹ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں یاد رکھیں، جو فیمیل ہوتی ہیں ان کی جو حیا کا اسپیکٹ ہے وہ نیچرلی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، ود ان 2 to 3 سیکنڈ وہ میل کو جج کر لیتی ہیں کہ وہ ان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. یہ نیچرل ہے. عورت کو اللہ پاک نے حیا کا جو اسپیکٹ دیا ہوا ہے بہت اسٹرانگ دیا ہوا ہے اور 100% دیا ہوا ہے کہ جب آپ کسی فیمیل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، عورت سے بات کر رہے ہوتے ہیں ایز اے جینٹس، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کا جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ کیسا ہے وہ بتا دیتا ہے. بٹ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کسی فیمیل کو آپ نہیں جج کر سکتے، آپ اس کو جج کر ہی نہیں سکتے. یہ صرف خصوصیت فیمیل کو بائی نیچر ملی ہے. تو آپ کا شیم انٹیلیجنس کیسا ہے، مطلب آپ کس طرح سے اپنی وہ جو حجاب ہے کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا باڈی لینگویج کیسی ہے، آپ کس طرح سے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، آپ کے ہینڈ موومنٹس کیسے ہیں، باڈی موومنٹس کیسے ہیں. جب آپ کسی سے سیلس کے زیادہ تر جو لوگ ہیں، میں کافی عرصہ سیلس میں بھی رہا ہوں، تو سیلس میں یوزلی ایسا ہوتا ہے جب ہم فیمیل سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے. ہم یہی میں نے جتنی بھی میرے انڈر جتنے بھی لوگ جنہوں نے بچیوں نے کام کیا ہے، ان کو میں نے یہی بتایا کہ آپ نے کنیکٹ کس طرح کرنا ہے، آپ نے اپنی آئی کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے. کیونکہ یہ چیز کلیئرلی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں دیکھ رہے ہو وہ ایوری تھنگ پتہ چل رہا ہے، سب چیزیں کلیئر ہیں. تو شیم انٹیلیجنس اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم وہ اپنا بیریئر جو ہے، جو شیم کا بیریئر ہے، جو ہم بریک کریں گے اور کس لمٹ میں رہ کر ہمیں بات کرنی ہے. کیونکہ وہ جو بیریئر جب تک وہ بریک نہیں ہوگا تو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس اسٹرانگ نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس بیریئر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنی لمٹ میں رہ کر اتنی بات کرنی ہے، اپنی اس ایموشنل انٹیلیجنس کو، شیم انٹیلیجنس کو امپروو کرنا ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو گلٹ انٹیلیجنس ہمارے پاس آ جاتی ہے. گلٹ کا مطلب ہوتا ہے ریگریٹ. دیکھیں یہ بہت ہیوی ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی ریگریٹ رہ گیا ہے، ریگریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ
کہ دل میں یہ ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا یا کرتی, مجھ سے یہ غلط ہو گیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس وقت میں یہ کر لیتا یا کر لیتی, کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. مطلب یہ الفاظ آپ کی زندگی میں جو ہے مختصر کر دیے میں نے, یہ رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ بہت ہیوی ہوتا ہے. آپ کو اس کا سلیوشن یہ, اگر ایسی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے پاسٹ میں, تو اس بندہ یا بندی سے جا کے مل لیا جائے, اس پرسن سے 1 to 1 ملاقات کر لی جائے کہ جی جناب میرے دل میں یہ ایک بات ہے, مجھے اس چیز کا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کہیں آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے, تو میں اس کے لیے آپ سے جو ہے نا معذرت خواہوں. تو گلٹ انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں گلٹ بہت ہیوی ہوتا ہے, ریگریٹ بہت ہیوی ہوتا ہے. بستر مرگ کے اوپر آپ گوگل کے اوپر جائیے گا, آپ سرچ کیجئے گا کہ جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں ان کے لائف میں ریگریٹ کیا ہوتے ہیں. جب وہ آخری اپنی 30 منٹس کی جب سانسیں لے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان کی جو زندگی کے ریگریٹس ہیں وہ بہت لمبی لسٹ ہے ریگریٹس کے اوپر. اس کے اوپر اگر بات کریں تو آئی تھنک وہ بہت ایک لمبی بات ہو جائے گی, بہت بڑے سیشن اس کے اوپر کرنے پڑیں گے. تو وہ جو ریگریٹ ہے نا وہ بہت ہیوی ہے. وہ ساری زندگی تو انسان سپینڈ کر لیتا ہے, بٹ جب انسان مر رہا ہوتا ہے نا, پھر اس کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کے ساتھ برا کر دیا, مجھے اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ریگریٹ مت رکھیں اپنی لائف میں. اگر آپ نے ریگریٹ رکھا تو آپ آگے موو آن نہیں کر سکیں گے. آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ کم کر لی ریگریٹ کرنے سے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ آتی ہے وہ جیلسی انٹیلیجنس ہے. جیلسی دیکھیں تب آتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں, اور کمپٹیشن تب کیا جاتا ہے جب ہمیں اپنی واہواہی چاہیے ہوتی ہے. میں نے وہی بات کی نا کہ خاندان کے اندر بڑا ہمارا سسٹم یہاں پہ ہے کہ ہم نے مقابلے بازیاں لگائی ہوئی ہیں, ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ جی میرا بچہ اور اس کا بچہ, میرے بچے نے اتنے نمبر حاصل کیے, میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے, میرا بچہ جو ہے سینٹ جوزف میں پڑھ رہا ہے, تو وہ کراچی گرامر میں پڑھ رہا ہے. وہ جو کمپٹیشن ہے, وہ جو ایک بچوں کے دماغ میں ایک چیز بٹھا دی جاتی ہے, مائنڈ سیٹ کے اندر ایک چیز بٹھا دی جاتی ہے کہ بیٹا آپ نے اس سے آگے بڑھنا ہے. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے اندر ایک اس کا اپنا آپ ہے جس سے اس کو سب سے بڑی فائٹ کرنی ہے, اپنے آپ سے لڑنا ہے. کیونکہ انسان سب کچھ اچیو کر لیتا ہے, لیکن زندگی کے اندر وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے جب وہ کمپٹیشن پہ آتا ہے. جب آپ اپنے آپ سے کمپٹیشن کرتے ہیں, اپنے آپ سے ملتے ہیں اکیلے میں, اپنے آپ سے کمپٹیشن کرتے ہیں, تو پھر جیلسی کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آپ کا کمپٹیشن صرف اپنے آپ سے ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ سکھانا چاہیے بچوں کو بھی, اور جب ان کا براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے, جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں لائف کے اندر, کہ ان کو کمپٹیشن نہیں کرنا کسی کے ساتھ, ان کو آگے لائف میں بڑھنا ہے, ان کا کمپٹیشن ان کے ساتھ ہے. تو وہ جو جیلسی کا جو اسپیکٹ ہے, دیکھیں پروفیشنل جیلسی ایک الگ چیز ہے, وہ ہوتی ہے, وہ انسان کی نیچر میں بلٹن ہے, وہ رہتی ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر بالکل ہی کوئی بولے کہ میں کسی سے جیلس نہیں ہوتا, تو پھر وہ انسان ہی نہیں ہے, وہ فرشتہ ہے. تو ایسا نہیں ہے, جیلسی رہتی ہے, بٹ اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. اس کو کس طرح سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں, کیا پریکٹسز اپنا سکتے ہیں, اپنے آپ سے آپ کمپٹیشن کس طرح کریں گے, کہ آپ کو کیا پتہ چلے گا, آپ کو کون بتائے گا کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے آپ سے ہے, آپ کی سیلف سے آپ کا کمپٹیشن ہے. تو جیلسی کی انٹیلیجنس کے اوپر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یہ مختصر سی بات میں نے اس کے اوپر کی. اس کے بعد انگزائٹی انٹیلیجنس ہے. انگزائٹی کا مطلب بے چینی ہوتا ہے. دیکھیں بے چینی تبھی آپ کو ہوتی ہے جب آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, آپ ان ایز ہوتے ہیں کسی کے بارے میں آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, آپ کی تھنکنگ کمفرٹیبل نہیں ہوتی, تو آپ بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ ڈائجسٹ نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا راتوں رات میں جو ہے نا اتنا یہ امیر ہو گیا, کل تک تو یہ ایسا تھا, اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی, اس کے پاس بنگلہ بھی آ گیا, اس کے پاس یہ چیز بھی آ گئی, اس کے پاس فلاں چیز بھی آ گئی. تو یہ جو ساری پکچر ہے, جو کمپیریزن کی پکچر ہے, جو کمپٹیشن کی پکچر ہے, اس کے اندر انگزائٹی بڑھتی ہے انسان کی. اور انگزائٹی جو ہے وہ اتنی بڑھتی ہے کہ نیکسٹ جو اس میں ٹائپ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈپریشن انٹیلیجنس, وہ جو کہ ڈپریشن کی طرف چلے جاتی ہے. اور ڈپریشن پریشانی کا باعث بنتا ہے. ڈپریشن آپ کی ہیلتھ کو, مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے, اس کو متاثر کرتا ہے. آپ صحیح طرح سے سوچ نہیں پاتے, آپ صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے. تو یہ جتنی بھی ابھی تک ہم نے انٹیلیجنس پہ بات کی, یہ بہت ایک امپورٹنٹ انٹیلیجنس ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ڈپریشن کو کم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں کراچی میں ابھی رہتا ہوں, اور
کراچی میں موسٹلی جو لوگ ہیں 90% لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں. زائنکس گولی جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں اوور آل بکتی ہے. تو مطلب کیسے ہو سکتی ہے ایک انسان کو ڈپریشن؟ انسان جو ہے پروڈکٹ اللہ کا بنایا ہوا ہے, تو آپ رجوع کریں نا, آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. آپ کو کیوں ڈپریشن ہو گئی؟ آپ سوچیں نا آپ کو کیوں پریشانی ہو گئی ہے کہ ایک انسان جو کسی کے بارے میں مطلب برا سوچنے کا تو اس کو بولا ہی نہیں گیا نا, اس نے تو خود پالی ہیں یہ باتیں, اس نے خود یاد رکھی ہیں. دیکھیں انسان جب رات کو سوتا ہے نا تو وہ چیزیں بھول جاتا ہے. ہم جاگتے ہیں, اللہ نے انسان کو بھولنے والا بنایا. ہم یاد رکھ کے نا عذاب پالتے ہیں. ہم باتوں کو یاد رکھتے ہیں, ہم ایونٹس کو یاد رکھتے ہیں, بیڈ ایونٹس کو یاد رکھتے ہیں, بری باتوں کو یاد رکھتے ہیں, اچھے ایونٹس کو یاد نہیں رکھتے, بھول جاتے ہیں. لوگوں کی اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. لوگوں کی برائیاں ہمارے مائنڈ سیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ کیا ہوا تھا انہوں نے, اور ہیوی ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ڈپریشن ہو کیوں رہا ہے. ہمیں ڈپریشن نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جو زندگی کا طرز عمل ہے, جو رہنے کا ایک طریقہ بتایا گیا اس میں اس کو جیلسی نہیں بتائی گئی, اس کو انزائٹی نہیں بتائی گئی, اس کو اپنی جو آرمیز ابھی ڈسکس کی ہیں میں نے, جو انٹیلیجنس ڈسکس کی ہیں, اس کے اوپر وہ ایک کتاب ہمیں دی گئی ہے. قرآن پاک ایک کتاب ہے ہمارے لیے, وہ ایک مشعلہ راہ ہے. وہ پورا اس کے اوپر کام کر کے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہیں, آپ کے دماغ میں کچھ ہے ایسا جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں, آپ مقابلے بازی پہ اترے ہوئے ہیں, آپ پرانی باتیں یاد رکھی ہوئی ہیں تو ڈپریشن ہے نا. آپ بھولیں ان کو. اللہ نے بھولنے والا بنایا انسان کو. انسان کو رات کو نیند آ جاتی ہے, آپ جاگتے خود ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہو گئی. بائی نیچر جو ہے یہ ڈپریشن ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہم خود اس کو کریٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں. نیکسٹ ہمارے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ فرسٹریشن انٹیلیجنس ہے. فرسٹریشن, مایوسی آ جاتی ہے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. بار بار میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو بتایا گیا ہے کہ آپ نے, اللہ پاک نے کہا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. اللہ کہتا ہے جیسا تم آؤ گے میرے پاس ویسا ہی میں تمہاری سوچ کے مطابق آؤں گا. تو فرسٹریشن جو ہے, وہ جو مایوسی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے انسان کو؟ وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں, ہماری امیدیں لوگوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں, ہماری ساری جو ہم نے اپنی جو 100% جو ہماری وہ کہہ لیں نا کوششیں ہوتی ہیں, وہ ہم نے بلونگ کر دی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ اللہ سے نہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں. ایک دیکھیں, ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان. فرسٹریٹ انسان تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز دکھ نہیں رہی ہوتی ہے. مایوسی آتی ہے انسان کی زندگی میں, لیکن مایوسی کو کس طرح سے کور کرنا ہے, کس طرح سے اپنی ایموشنز کو مینیج کر کے رکھنا ہے آپ نے کہ آپ مشکل ترین حالات کے اندر بھی آپ اپنی لائف میں موو آن کریں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ کوئی بھی آپ کو نہیں سکھائے گا, یہ آپ کو خود سیکھنا ہے, یہ آپ کو خود آگے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے کہ کس طرح سے اپنی فرسٹریشن پہ قابو پائیں گے. آپ فرسٹریٹ ہوتے ہوں گے اپنی روزمرہ کی زندگی میں, ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کام نہیں ہوا تو آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس فرسٹریشن کو کس طرح سے آپ نے کور اپ کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے جو ہے اس کو نئی ہوپ میں کنورٹ کرنا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو اس میں انٹیلیجنس آتی ہے وہ کنفیوژن انٹیلیجنس ہے, کہ اپنی کنفیوژنس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ کور اپ کرتے ہیں. آپ کی جو کنفیوژن کی ایک پوری مینجمنٹ ہے کہ آپ کنفیوز ہیں چیزوں کو لے کر, آپ کا اس کا ایکسپیرینس نہیں رہا. اگر آپ ایکسپیرینس کے باوجود آپ اس چیز کو سیکھ نہیں پا رہے, آپ کنفیوز ہیں, تو آپ کن لوگوں کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ وہ کنفیوژن آپ کی دور ہو. اگر آپ چیزوں کو لے کر اتنا ٹائم گزارنے کے بعد بھی کنفیوز ہیں, اٹ مینس کہ آپ نے وہ چیز سیکھی نہیں ہے, آپ کی وہ چیز پکی نہیں ہے. وہی والی بات میں کر رہا ہوں آپ سے کہ پرائڈ اور کنفیوژن, انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ اس نے کر لیا ہے لائف کے اندر, لیکن وہ کنفیوز ہوتا ہے. اندر اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. آپ دنیا سے جھوٹ بول لیں گے لیکن اپنے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکیں گے. آپ کو پتہ ہوتا ہے, ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے, وہ کتنے کا ہے, وہ کتنی اس کی ورتھ ہے, کتنی ویلیو ہے, اس کو پتہ ہوتی ہے اس کی ویلیو. تو کنفیوژن, آپ کی کنفیوژن انٹیلیجنس کیسی ہے, آپ کس طرح سے کنفیوز چیزوں کو, مکس اپ چیزوں کو, کمپلیکس چیزوں کو, پیچیدہ چیزوں کو, مشکل چیزوں کو کس طرح سے سولو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نیکسٹ انٹیلیجنس کی بات کریں تو اس میں فزیکل انٹیلیجنس آ جاتا ہے.
فزیکل انٹیلیجنس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، اس میں آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، کوئی گیمز کرتے ہیں، کوئی ہابیز ہیں آپ کی، روزمرہ کی زندگی آپ کی کیسی ہے، اس میں تو کس طرح سے آپ نے اپنی باڈی کو مینٹین رکھا ہوا ہے. دیکھیں ایک ہیلتھی باڈی جو ہے نا وہ ایک ہیلتھی مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے. ہیلتھی باڈی آپ کی ہوگی، اب ہیلتھی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ فیٹ ہوں گے تو آپ ہیلتھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے. فزیکلی فٹ ہوں آپ، اور فزیکلی فٹ ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ کا مینٹلی اس کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ آئے گا، بہت اچھا افیکٹ آئے گا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اسپرچول انٹیلیجنس ہے. اسپرچول روحانی، اسپرچول کا مطلب ہوتا ہے روحانی. آپ کی جو روحانیت ہے وہ کیسی ہے، آپ اپنے اسلامک اسپیکٹ سے بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے آپ کو. دیکھیں ایک مسل کا جو پنچ ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، جو اسپرچول پنچ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. آپ کسی کو اگر فائٹ میں اگر اترتے ہیں نا تو آپ کا جو مسل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسل اسٹرانگ ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے. مسلس کا جو پنچ اور مسل کی جو ہٹ ہوتی ہے نا وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. جو اسپرچول ہٹ ہوتی ہے، جو اسپرچول ایک جو پنچ ہوتا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے ہم اپنی اسپرچویلٹی کو انکریز کر سکتے ہیں، اپنی روحانیت کو انکریز کر سکتے ہیں، کیا اس کے لیے ہم ایکٹس کریں، یا کیا ہم اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ کر کے ہم اپنی اسپرچویلٹی کو انکریز کر سکتے ہیں. اسپرچویلٹی بہت امپورٹنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس میں. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اس میں ٹائپ ہے وہ مائنڈ سیٹ انٹیلیجنس ہے. مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہنی توازن کیسا ہے، آپ مینٹل ہیلتھ آپ کی کیسی ہے، آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں نیکسٹ پرسن سے، تو آپ ان کے مینٹل لیول کے مطابق بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی انٹیلیجنس کو جاننے کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ وربل لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے. وربل کے اوپر بات ہو چکی، وربل کمیونیکیشن کے اوپر. تو کس طرح سے زبان استعمال کرتے ہیں آپ، یہ بھی ایک انٹیلیجنس ہے. آپ کی زبان کا استعمال، یہ زبان ہی ہوتی ہے جو آپ کو عرش پہ لے جاتی ہے، اور یہ زبان ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ فرش پہ آ جاتے ہیں. تو ہاؤ ٹو یوز یور لینگویج، ہاؤ ٹو یوز یور ٹنگ، دس از ویری امپورٹنٹ. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ڈیٹیل سیشن میں آلریڈی کر چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس جو میرے اپلوڈس ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ لاجیکل انٹیلیجنس ہے. لاجیکل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریزننگ کیسی ہے، آپ کس طرح سے چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، آپ میتھمیٹیکلی کتنے اسٹرانگ ہیں، کس طرح سے آپ چیزوں کو ریلیونٹ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ ان کو میچ اپ کرتے ہیں. یہ آپ کی لاجیکل انٹیلیجنس کے اندر آتا ہے. کس طرح سے پلس مائنس آپ کرتے ہیں لائف کے اندر، کن ریلیشن شپ کو آپ نے پلس کرنا ہوتا ہے، کن ریلیشن شپ کو آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے، اور کن کو آپ نے فائنینشلی مائنس کرنا ہوتا ہے اور فائنینشلی پلس کرنا ہوتا ہے. دس از آل اباؤٹ لاجیکل انٹیلیجنس، کہ آپ کی لاجیکل انٹیلیجنس، نمبر گیمس آپ کے کتنے اچھے ہیں، آپ کی نمبر انٹیلیجنس کتنی اچھی ہے. اس کے بعد ہم ویژول انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں. ویژول انٹیلیجنس کا مطلب ہے کہ آپ کتنا اچھا دیکھ سکتے ہیں، آپ کی آبزرویشن کتنی اچھی ہے، آپ کا مشاہدہ کتنا اچھا ہے. مستنصر حسین تارڑ صاحب، نام ان کا تھوڑا سا ایسا ہے، مجھے تھوڑی سی اس میں دقت ہوئی بولنے میں، کہ انہوں نے اپنی لائف میں بہت سارے جو ہے ایکسپیرینسز کیے، اور ان کو اللہ پاک نے، ان کی میں بک پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی اللہ پاک نے ان کو ایک صلاحیت دی کہ یہ کوئی بھی ایونٹ دیکھتے تھے، کوئی بھی چیز دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرویشن کرتے تھے، ان کو پھر اپنے الفاظ میں ان کو بڑا اچھا کنورٹ کرنا آتا تھا. تو ویژول آپ کا اگر اچھا ہے تو آپ بک بھی لکھ سکتے ہیں جناب، آپ رائٹر بن سکتے ہیں. اگر آپ کی ویژول انٹیلیجنس اسٹرانگ ہے، آپ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں چیزوں کو، نیچر کو، تو آپ بک بھی لکھ سکتے ہیں، آپ رائٹر بھی بن سکتے ہیں. دس از اے فری ٹپ فار ایوری ون. آپ اس کے اوپر ضرور کام کریں، اور اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ویژول انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. نیچر سے جو لو ہوتا ہے، نیچر سے جو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے نا، وہ آپ کے مشاہدے کو انکریز کرتی ہے، وہ آپ کی ویژولائزیشن کو انکریز کرتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس بیہیویئر انٹیلیجنس ہے. بیہیویئر انٹیلیجنس میں آپ کا رویہ آ جاتا ہے، آپ کس طرح سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح سے آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ دیکھیں ڈفرینٹ ٹائپس آف بیہیویئر ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سے کس طرح مل رہے ہیں. تو جتنی بھی ابھی تک میں نے پیچھے انٹیلیجنس کی بات کی ہے،
وہ جب ساری ملا لینا، اگر آپ ان سب کے اوپر کام کریں 50% بھی کام کریں تو آپ کا بیہیویئر آٹومیٹکلی ان لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جائے گا جن سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، بٹ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کریں گے، اچھے طریقے سے ملاقات کریں گے، تو بیہیویئر جس کو ایٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں، آپ کا جو رویہ ہوتا ہے، آپ کا جو انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، کسی کو دیکھنے کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کس طرح امپروو کر سکتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا بیہیویئر امپروو ہو سکتا ہے، کن لوگوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کر آپ کا بیہیویئر ڈاؤن ہو سکتا ہے یا اس کو ڈیمیج مل سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو انکریز مل سکتا ہے. یہ آپ کو جاننا ہے، یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹائپ امپتھی انٹیلیجنس ہے. امپتھی کا مطلب ایک ہوتا ہے سمپتھی. سمپتھی ہوتا ہے کہ مطلب ایک ہمدردی کر دینا کسی کے ساتھ، ایک جسٹ فار دا مومنٹ کسی کے ساتھ کوئی بیڈ انسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو ٹیپ اپ کر دیا، جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ ہمدردی دکھا دی، بس ایک فارمیلٹی پوری کر دی. بٹ امپتھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. امپتھی کے اندر 100% ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت انوالو ہوتی ہے کہ نہیں آپ مجھے بہت دکھ ہوا، کوئی آپ کے پاس آپ کا ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے تو میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. بالکل آپ کی لائف میں یہ جو لاس ہوا ہے اس کا جو ہے وہ نیم البدل نہیں ہے کوئی بھی. اللہ پاک آپ کو حوصلہ دے، آپ کو تسلی دے، آپ کی فیملی کو تسلی دے، تو بہت بڑا لاس ہے آپ کی فیملی کے لیے. تو امپتھی پتہ چل جاتی ہے. امپتھی میں ایموشنز ہیں آپ کے، امپتھی کے اندر آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بولتی ہے. آپ کے الفاظ نہیں بولتے بٹ آپ کی پوری جو باڈی لینگویج ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے پوری اسٹوری کو، پوری پکچر کو، کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنی امپتھی کا اظہار کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس انٹیلیجنس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمپیشن انٹیلیجنس ہے. کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنا اور اچھے طریقے سے رحم دلی سے پیش آنا. کمپیشن، آپ کتنا کمپیشنیٹ ہیں اپنے آپ کو لے کر، لوگوں کو لے کر، اپنے ریلیشن شپ کو لے کر، اپنے سوشل ریلیشن شپ کو، اپنے پروفیشنل ریلیشن شپ کو لے کر. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی کمپیشن انٹیلیجنس کو امپروو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی جو ہے یہ جتنی بھی ابھی تک میں نے انٹیلیجنس آپ سے ڈسکس کی ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ انٹیلیجنس ہے وہ ہے ہوپ انٹیلیجنس. ویری امپورٹنٹ. ہوپ. آپ نے امیدیں کس سے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کی امیدیں کون ہیں؟ آپ لوگوں سے آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، آپ نے اللہ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. آپ کس طرح کی جو ہے وہ امیدیں لگا کے، ہوپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی انٹیلیجنس ہے. کہ آپ نے ایک اونٹ باندھ دیا ہے. اونٹ باندھنے کے بعد، اونٹ باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام امپاسبل ہے بٹ آپ نے اس کے لیے کوشش کر دی ہے، باقی کام اللہ نے کرنا ہے. اب اللہ نے کرنا ہے تو آپ نے امید کس سے لگائی ہے؟ اس بندے سے لگائی ہے جس کے ذریعے وہ کام ہوگا، یا پھر اللہ سے ڈائریکٹ لگائی ہے. دیکھیں دو ٹائپس کی ہوپس ہیں. ایک ہوپ وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے لگائی جاتی ہے. اس کو کرنے کے لیے، اس کی پریکٹس کرنے کے لیے بہت آپ کو ایک ڈرل ڈاؤن اپنا سیلف انالیسس کرنا پڑے گا، اسیسمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کا پورا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت آپ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہوپ آپ اللہ سے لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک وسیلے سے ایک چیز کو ہوپ لگاتے ہیں، جی یہ نسبت ہے، نسبت کے ذریعے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور نسبت کے ذریعے چیز ہونا اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ سے جو کنیکشن ہمارا ہوتا ہے نا وہ نہیں رہتا. ہم نے کہا کہ اس بندے نے میرا کام کرنا ہے تو اس بندے سے میری ہوپ ہے. تو وہ جو ہوپ ہے، وہ ہوپ انٹیلیجنس، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ امید جو ہے نا، امید صرف اللہ سے لگانی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، بندہ تو ایک وسیلہ ہوتا ہے. اگر بندے نے کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بندہ تو ایک وسیلہ ہے، آپ نے ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ بندے سے امید لگائے بیٹھے ہیں اور پھر ایکسپیکٹیشن آپ کی اتنی ہائی ہے، اگر وہ کام نہیں ہوگا تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ ریلیشن شپ بریک بھی کر سکتے ہیں. آپ کا ریلیشن شپ اس امید کی وجہ سے جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب نیکسٹ جو ٹائپ میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، ڈیزائر. ڈیزائر انٹیلیجنس. ڈی فار ڈیزائر. ڈیزائر کا مطلب ہوتا ہے خواہش، کہ آپ کی خواہش کی جو ہے وہ انٹیلیجنس کیسی ہے، آپ نے کیا خواہش کی ہے، آئدر وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اچھا، ڈیزائر جو خواہش ہوتی ہے نا وہ شہوات سے ریلیٹڈ ہے، وہ لسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ہماری جتنی بھی انسانی زندگی میں زیادہ تر جو ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر
لسٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ ہم اس میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک لگژری مل جائے, کمفرٹ مل جائے لائف کے اندر. آئدر وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہماری جو لاسٹ کے اوپر جو انٹیلیجنس ہے وہ ہے ڈاؤٹ انٹیلیجنس. دیکھیں قرآن پاک کا جو آغاز ہے, اللہ پاک نے انسانی سفر کی جو ابتدا کی ہے اس میں کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ نے پہلی شرط جو لگا دی ہے نا وہ ڈاؤٹ, جو شک ہے, کہ بندے جب تم مجھ سے بات کرنے آؤ گے تو شک نہیں کرنا. تو شک جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کی, ظاہر سی بات ہے جب آپ کو ڈاؤٹ ہوگا کسی چیز کے اوپر آپ پھر اس چیز پہ بلیو نہیں کرو گے, آپ اس چیز کو مانو گے نہیں. تو ہماری جو ڈاؤٹ انٹیلیجنس ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یا جو امید میں نے لگائی ہے, میں نے بتایا نا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انسان کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک مقناطیس کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے آپ کی سوچ. آپ نے سوچا ہے کہ آج جو ہے آپ بزنس کے اندر کھڑے ہیں, ایک ایسی دکان کے اندر کھڑے ہیں جس کی جو ڈیلی کی سیل ہے وہ 1 لاکھ ہے, بٹ آپ نے سوچ لیا کہ آج مجھے 5 لاکھ کی سیل کرنی ہے. آپ یقین جانیں, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اپنی پروفیشنل لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ اگر چلیں 5 لاکھ بھی نہیں ہوئی تو آپ 60-70% تو کر لیں گے. جب آپ کی سوچ بڑی ہوگی, جب آپ کی سوچ صحیح ہوگی, جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو آپ کو وہ رزلٹ ملے گا, آپ کو لائف کے اندر وہ چیز ملے گی, ڈیفینیٹلی ملے گی. کیونکہ اس کائنات کی ایک جو کازمولوجی ہے, اس کائنات کا جو ایک پیٹرن ہے, اس پیٹرن کے مطابق اگر آپ پورے اتر رہے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کا ایک ٹائم ہے, ایک ٹائم کے اوپر آپ کو چیز ملے گی, آپ کو اپنے ٹائم کا ویٹ کرنا چاہیے. تو یہ جتنی بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے بہت مختصر بات ہوئی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر, اور جتنی بھی ٹائپس میں نے ڈسکس کی ہیں جس میں جو موسٹ امپورٹنٹ تھیں وہ جو لاسٹ 3 پہ میں نے بات کی آپ سے, ڈی فار ڈاؤٹ, ڈی فار ڈیزائر اور ایچ فار ہوپ. یہ جو 3 انٹیلیجنس ہیں, اگر انسان ان کے اوپر کام کر لے کہ اس کو اپنی خواہش کس سے لگانی ہے, اس کو اپنی جو ڈاؤٹس ہیں کس کے اوپر رکھنے, کس کے اوپر نہیں رکھنے ڈاؤٹس. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے بارے میں, اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کلیئر ہوتے ہیں, تو آپ اس کی بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے اور وہ جا کے کہیں نہ کہیں اثر کرتی ہے. تو جو بھی میں نے آپ سے ابھی تک ڈسکس کیا ایموشنل انٹیلیجنس میں, یہ ساری ایک انسانی زندگی کی آرمیز ہیں. ان تمام آرمیز کے اوپر کام کر کے, ان انٹیلیجنس کے اوپر کام کر کے انسان اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی زندگی کو, پروفیشنل لائف کو اور پرسنل لائف کو اچھے انداز سے گزار سکتا ہے. آئدر وہ آپ کے ریلیشن شپ ہوں, آپ کی کوئی بھی گیدرنگ ہو, آپ کا کسی سے ملنا جلنا ہے, آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ ہیں, کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں, یا جتنے مرضی ریلیشن آپ ایز اے بینگ اے پرسن آپ نبھا رہے ہیں, وہ آپ کو ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ بے وفائیوں کا سفر ہے. کسی سے امید نہیں لگائیں, امید جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا سفر ہے, ایک زہریلا سفر ہے, زندگی ایک زہریلا سفر ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے. اس سفر کو جس نے انجوائے کرنا سیکھ لیا, اس سفر کو جس نے سیکھ لیا کہ کس طرح سے اس سفر کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو اس نے گزارنا ہے, تو یقین جانیں سفر مشکل نہیں ہوگا. منزل کی تلاش, منزل کی طلب آپ کے لیے اتنی اہم نہیں ہوگی, بیکاز کہ آپ نے رائٹ کو انجوائے کرنا سیکھ لیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ زندگی ایک مشکل سفر ہے, زندگی آسان نہیں ہے. زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے اپنے اوپر کام کر کے, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر کام کریں, اپنے جذبات پہ کام کریں, کیونکہ زندگی جذبات کا ہی نام ہے, زندگی ڈیسیجنس کا نام ہے, زندگی آپ کے جتنے بھی ایکٹس ہیں ان کا نام ہے, زندگی آپ کے الفاظ کا نام ہے. کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں, وہ اس لیے زندہ رہتے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ زندہ رہتے ہیں. انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے الفاظ زندہ رہتے ہیں. جو کچھ بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی وہ ساری میری ہے, اور جو کچھ بھی میں نے کچھ اچھا کسی کے لیے ایک ایڈ آن کر دیا ہے تو وہ سب آپ کا ہے, کل بھی آپ کا تھا اور آج بھی آپ کا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کے لیے ویڈیو, اور اپنے سرکل میں ضرور شیئر کر دیجیے گا جس کو نیڈ ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.